अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना भाई, सीनियर तजज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। ईद के बाद ईद मुबारक आपको। आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। कैसा रहा आपका भक्कर का सफ़र? सफ़र से मुराद ये है कि कितना आसान सफ़र है भक्कर का, अ, माज़ी के मुकाबले में, अगर आज से 15-20 पहले 20 साल 25 साल पहले की बात नहीं, करें नहीं, तो? वो तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अब हकला मोटरवे आ गई ना, तो अब तो हम आधा सफ़र हमारा मोटरवे पे ही आ गया क्योंकि वो कोटबेलियाँ पाईखेल से हम बाहर निकलते हैं, तो 28 किलोमीटर मियांवाली और 130 बक्खर। तो हम साढ़े 4 घंटे में आराम से अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच जाते हैं। तो तो बिल्कुल जब आप मज़े का हो तशरीफ़ गया लाए सफ़र। थे जब आप तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद भक्कर से, उस दौर में कितना सफ़र होता था? नहीं, नहीं, वो तो फिर देखिए ना, वो तो बहुत पुरानी बात होगी 35 साल पहले ही, तो वो तो 8-8, 10-10 घंटे भी लगते थे। तो हुँ, अब ये बिल्कुल रोड भी अच्छे हो गए, सारा कुछ हो गया। चलें, अल्लाह करे जी आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा हो जाए और इससे भी आप कान खित्ते का चौधरी बन गया है, और क्या ऐसा आने वाले दिनों में इस पे मोहर लगने वाली है सर? चौधरी परवेज़ संधीला आपका पूरा नाम है। तो बस ये जो है ना, इस किस्म की जो सिफ़ारतकारियाँ होती है ना, उसमें चौधरात नहीं चलती। ठीक उसमें है, म्याना रवि चलती है, उसमें भाईचारा चलता है, जी। उसमें सिफ़ारतकारी यही होती है कि आप अपने आप को पीछे रख के मकसद को आगे रखते हैं। हुँ, तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मार्का-ए-हक़ के बाद जो किरदार दुनिया भर में सामने आया, जिसको सबसे पहले सदर ट्रंप ने इस तरह तस्लीम किया कि मार्का-ए-हक़ से 4 दिन पहले वो कहते थे आपस में लड़ो मरो। तुम लोग अशरों से लड़ रहे हो, हज़ारों सालों से लड़ रहे हो, आपस में तय कर लो। और फिर जब इंडिया को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तो उसके बाद फील्ड मार्शल जो हमारे आर्मी चीफ बने, उनकी तारीफ़, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ ट्रंप साहब मुसलसल कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उतनी ही बेइज़्ज़ती इंडिया की होती है जब वो तैयारों की तादाद भी बढ़ाई जा रहे हैं। तो चौधरी बनने का हमें शौक नहीं है, हमें ये है कि हम खित्ते में अमन लाने वाले वो मुल्क बन जाएँ जिस पे लोग ट्रस्ट करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि तेहरान हो, रियाद हो, मॉस्को हो, बीजिंग हो, वाशिंगटन हो, अबू ज़ैबी हो, मतलब आप नाम लेते चले जाएँ, सब लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हम दो अमली नहीं कर रहे, हम ईरान के साथ खड़े हैं इसराइल और अमेरिका के एग्रेशन पे, जारहियत पे कि वो गलत हुआ है, और हम गल्फ के साथ खड़े हैं कि जो जवाब में उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। और हमने जो बातचीत की उसके बदले में ईरान के सदर ने पहले ओपनली कहा कि हम माज़रत चाहते हैं सऊदी अरब से कि ये काम होना था। फिर बीच में ज़ाहिर है दोनों तरफ हॉक्स मौजूद होते हैं, जो लड़ाई को बढ़ाते भी हैं, लेकिन फील्ड मार्शल और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले, तो ये मुसलसल एक राब्ता चल रहा है। 10-12 दिन पहले भी ईरानी सदर से प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी और वो ईरान की तरफ से खबर लीक की गई थी, पाकिस्तान ने नहीं की थी। तो वो जो आप कह रहे हैं ना खित्ते का चौधरी बनने का, देखिए हम हर तरफ बात कर रहे हैं। हमारी ख़्वाहिश ये है कि खित्ते में ये जो जंग है इसका दायरा और ना बढ़ जाए। एक तो ये कि मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान अमन का दाई रहा है कि आपस में ना लड़ें, और दूसरे पाकिस्तान की माशी तौर पे मुश्किलात में इज़ाफ़ा ना हो, जो कि हो चुका हुआ है। ज़ाहिर है हर गुज़रते दिन के साथ जो एनर्जी क्राइसिस है वो हर चीज़ को ज़रब जमा लगा के फिर रिज़ल्ट देता है। तो अभी भी गवर्नमेंट ने 69 बिलियन रुपीज़ का कहा है कि हम ले रहे हैं, लेना भी चाहिए, गवर्नमेंट इसीलिए होती है, लेकिन कब तक लेंगे? ज़ाहिर है पास ऑन करना है, कोई राशन बंदी करेंगे, अगर ये मामलात नहीं तो जो आपका सवाल है कि ये मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो पाकिस्तान के बस में है, दुनिया ये कह रही है, ये पाकिस्तान ने खबर नहीं दी कि हम कोई मेज़बान बनेंगे। हमने सिर्फ़ फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से ये कहा है कि अगर ऐसा मौका आए, तो पाकिस्तान बख़ुशी ये काम करने को तैयार होगा। लेकिन आपको पता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हों, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, वज़ीर-ए-आज़म हैं, हर तरफ टेलीफ़ोन कॉल्स, विज़िट्स मौजूद हैं हमारे, हर मुल्क के साथ मुसलसल राब्ते में हम। उसके नतीजे में ये बात आई है कि पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र मिल के ऐसा काम कर रहे हैं कि अमरीकी जो इस सलामती अमूर के हैं, विटकॉफ़ वो और सदर के दामाद जैरी कुश्नर और ये लोग सारे आना चाह रहे हैं। ये हम पाकिस्तान और मिल के पाकिस्तान जो है बाकी दोस्तों के साथ ईरान और अमेरिका को बिठाने के लिए है। कुछ खबरें आ रही हैं इनकार की, कुछ आ रही हैं इकरार की, कि बातचीत हो रही है। और जब तक इकरार में सामने ना बैठ जाएँ, यानी बैकग्राउंड में काम मुकम्मल ना हो जाए, तो आपको पता है इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये काम ख़ास तौर पे इंडिया के मौजूद होते हुए पाकिस्तान करे, तो उनका ख़्वाब ख़राब होता है। एक तो वो ग्रेटर इसराइल के हवाले से, और दूसरा उनका अलाई जो है इस खित्ते में इंडिया है, और इंडिया और इसराइल दोनों मिल के इस वक़्त आपको पता है अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज को, जिनकी हमने ठीक-ठाक ठुकाई की है, तबीयत साफ़ की है।
تو یہ سارے لوگ چومکھی لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ایران میں طیارے اسرائیل کے آ رہے ہیں، ان کے عزائم پاکستان کے حوالے سے کیا ہو سکتے ہیں، ہم اس کی بھی تیاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سیز فائر کیا ہے، اس کے اوپر بھی آج اسلام آباد میں پنڈی میں ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اسی حوالے سے کہ سب لوگ اپنے آپ کو بہترین انداز سے تیار رکھیں کہ پاکستان میں انرجی کرائسس آئے گا تو کیا کرنا ہے، پاکستان ہوں، اگر میزبانی کرتا ہے تو کیا کرنا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو ایک تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے منٹوں میں، گھنٹوں میں کیا فیصلے کرنے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ رابطے بھی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نام لیے ریاض، واشنگٹن، بیجنگ، دوحہ، جو کہ میرے خیال میں پچھلے کچھ عرصہ میں تمام مذاکرات کا گڑھ ہوا کرتا تھا یا بیس ہوئی تھی، تو ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے اگر اسلام آباد میں یہ جو نام آپ نے لیے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، پھر ایران سے آ رہے ہیں، تو ایز اے پاکستانی ہونے سے کیسے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں اور دنیا کی صلح کروا رہے ہیں؟ کل تک جو ٹرمپ کہتا تھا، شباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ٹرمپ نے ایک عالمی جنگ اور ایک اٹامک جنگ رکوائی ہے، کیا آپ وہی کردار کرنے جا رہے ہیں اور کیسا محسوس کرتے ہیں ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے سر؟ لسٹ میں ماسکو بھول گئے آپ کہنا، ماسکو میں جی، بھی ہمارا ماسکو، اتنا بالکل انٹرسٹ ماسکو۔ موجود ہے۔ دیکھیے جی، ایز اے پاکستانی ہماری تو سب سے بڑی یہ خواہش بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک پرائڈ کی بھی باعث ہے کہ ہماری ہوں، گورنمنٹ، ہمارے لوگ اس قابل ہوئے ہیں کہ دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے، اور ہم ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں جہاں پہ ہم کسی کے لیترے نہیں ہیں۔ پاکستان ایک ایسی سچویشن میں آ کے کام کر رہا ہے کہ سب ہم پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں، کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہہ دے جیسے وہ انڈین میڈیا ہوتا ہے کہ جی وہ عمان نے تو وہ کیا، اس کاغذ کو لیا اور اس کاغذ کو دے دیا۔ نہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا جب آپ ذمہ داریاں لیتے ہیں تو عہدہ بر آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان جس کے ساتھ سعودی عرب کا سیکورٹی پیکٹ ہے، تو پاکستان اس قابل ہے کہ اگر وہ کہے گا کہ اگر ایران کو ہم کوئی گارنٹی ایشورنس دیں گے تو پھر اس کو نبھانے والے بھی ہوں گے۔ جی۔ تو یہی صدر ٹرمپ کا ٹرسٹ ہم پہ بھی ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ ہے کہ بھائی پھر اگر اسرائیل کوئی حرکت کرے گا تو پھر پاکستان اس اگر معاہدے کے بعد کوئی حرکت ہوتی ہے تو پہلے تو امریکہ اور پھر پاکستان جب اگر اس میں شامل ہوگا، تو اسرائیل کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے پورا زور لگایا ہمارا ایٹمی پروگرام رکوانے کے لیے۔ مئی والی جنگ میں اسرائیل نے بھرپور ساتھ دیا، ابھی بھی وہ ساری جو ڈرون شرون نکلے ہیں وہ اسرائیل کے نکلے ہیں، افغانستان سے جو کچھ اڑے ہیں ہماری طرف، اور ہم نے ان کی فیکٹریاں بھی جا کے تباہ کی ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، پرائڈ بھی بنتا ہے پاکستان کا اور ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کا رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے اور کہاں سے رابطہ ہوا ہے؟ ٹرمپ نے کیا ہے، فیلڈ مارشل نے رابطہ کیا واشنگٹن؟ دیکھیں سٹوری ڈیلی ٹیلی گراف کی آئی ہے شاید، اور یا فائنینشل ٹائمز کی آئی ہے، میں فائنینشل مکس ٹائمز کر کی رہا میرے ہوں۔ خیال میں۔ ٹھیک ہے، فائنینشل ٹائمز کی آئی ہے، تردید کسی نے نہیں کی، تو ہوں، بات تو پھر ہوئی ہوگی۔ تو جب بات ہوئی ہوگی تو صدر ٹرمپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے لوگوں نے پوچھا، وہ کہیں جا رہے تھے کہ کیا جے ڈی وینس جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور ہوں، وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن کا آیا تھا کہ اس طرح کے معاملات میڈیا میں طے نہیں کیے جاتے۔ تو ہوں۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور پاکستان صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں ذمہ داری ملے گی میزبانی کی تو ہم ضرور نبھائیں گے اسے۔ تو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، انفولڈ ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ سب چیزیں ظاہر ہے میڈیا کے لیے ہی نہیں ہوتی جب تک وہ نہ ہو، کیونکہ ایران جو اسرائیل کی ایجنسی ہے موساد، وہ اسے سبوتاژ کرنے کی بھرپور تیاری کر رہا ہے، ٹرائی ہوں، کر رہا ہے اس وقت بھی، کہ چونکہ ان کا مقصد فوت ہوتا ہے اگر پاکستان گلف میں اور ایران میں لڑائی نہیں ہونے دیتا اور ایک دیر پا امن کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو اس کا بینیفیشری تو یہ سارا خطہ ہوگا۔ تو نقصان جو ہونا ہے وہ اسرائیل کے انشاءاللہ تعالی عزائم کو ہونا ہے، جو مسلمانوں کے بھی خلاف ہے، مسلم ممالک کے خلاف بھی ہے۔ اچھا، نقصان تو ایران کا ہوا اور خاص طور پر ان کے سپریم لیڈر، ان کے بہت بڑے-بڑے جو آفیسر ہیں اور ان کی حکومت کے اہم عہدیداران شہید ہوئے ہیں، قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ تو کیا ایران ثالثی پر رضامندی کر رہا ہے؟ اس طرف سے چیزیں چل رہی ہیں؟ اور آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ ایران اس نقصان کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ صلح صفائی کی ٹیبل پہ آ جائے گا؟ کو یاد ہوگا کہ ایرانی صدر نے یہ وضاحت سے بات کہی تھی کہ پاکستان نے جب ان سے رابطہ کیا تھا اور سعودی عرب، کہ جی ہمارے ہمیں کہا گیا ہے اور ہم نے غلطی کی ہے، اس پہ ہم معافی بھی چاہتے ہیں، جو یاد ہوگا جی، جی۔ کچھ دن پہلے ایرانی صدر نے کہا تھا۔ تو یہ ہمارے رابطوں کا نتیجہ تھا کہ وہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستان بالکل خوشی سے انجام دے رہا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے چونکہ پرانی یاد آ گئی، میں نے جنرل مشرف مرحوم سے سوال کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہم 7 نکات پہ انٹیلیجنس تعاون کرنے جا رہے ہیں، اور ہوں، اسلام آباد میں نیشنل لائبریری میں جا کے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، اور مجھے یاد ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے
انٹیلیجنس شیئرنگ کا اور ٹرسٹ کا، تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ جہاد کشمیر کو کل کو پھر دہشت گردی تو نہیں کہہ دیں گے؟ تو جنرل مشرف نے بڑی اس وقت آپ کہہ لیں کہ اس ایک صدر، فوجی صدر، اس کا لہجہ بڑا تھا کہ اس وقت تو خیر وہ چیف ایگزیکٹو تھے، اور کہا نہیں دوستوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کی جاتی۔ لیکن میری اب پرائم منسٹر سے بھی یہ ہوگی بات، اور یہ میں کہوں گا، اور فیلڈ مارشل سے بھی، ہمارے جو لوگ ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان سب سے، کہ بھئی ہم نے بہت دوستیاں نبھا لی، ہم نے کئی 50-60 ارب ڈالر کا نقصان کرا لیا پاکستان کا، جو امریکن کو فری ٹرانزٹ ٹریڈ دی ہم نے کابل میں، وہ جو اس وقت 9/11 کے بعد لڑائی ہوئی، اور آج تک ہمیں کچھ نہیں ملا بلکہ الزامات لگے۔ تو یہ جو ہم اب کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس میں بالکل اگر ہمیں یہ ذمہ داری ملتی ہے تو پھر پاکستان کے مفادات کو، معاشی مفادات کو بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے، ایران کے ساتھ بھی، سعودی گلف کے ساتھ بھی، کہ اگر ہو یہاں پہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار نہیں نہیں دیکھیں ہم بس خام خواہ، وہ کہتے ہیں نا پھوکے بھائی نہ خوش ہوتے رہیں کہ ہم بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، نہیں بھائی، پھر اس کی ایک پرائس اگر ایران کو ملنی ہے کہ ان کے ہاں امن آنا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی اقتصادی طور پہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہمیں پھر ملنی چاہیے نمبر 1 اجازت کہ گیس پائپ لائن اگر معاہدہ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی چالو کرنے دیا جائے، اس کا وہ جرمانہ ختم ہو، ہمیں پروفیشنل اس باقاعدہ ترجیحی بنیادوں پہ ایران بھی تیل سستا دے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم کریں۔ آخر پاکستان کے بھی مسائل ہیں نا، کہ ہم دنیا کے مسائل حل کرانے کے لیے بھاگ پڑیں تو ہماری طرف کون توجہ کرے گا؟ یہ بات چیت کا حصہ ہونا چاہیے، یہ میرے خیال میں اس موقع پہ بالکل یہ جو ہے نا مفت کی سروسز ہم پہلے بھی دے چکے ہیں 9/11 کے بعد۔ میں یہ آپ کی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں، ابھی سعودی عرب کو جس لیول پہ ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، پچھلے دنوں خبریں چل رہی تھی کہ 5-10 ارب روپیہ جو ہے ہمارا ری شیڈول ہوتا ہے، اس پہ بھی ہمیں ان کے ترلے منٹ کرنے پڑ رہے ہیں، بٹ اینی ہاؤ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا ہمیں بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ سر مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطے میں جنگ نہ ہو، مسلمان ملک آپس میں جنگ نہ لڑے، مجھے ذرا کیونکہ عامر بھائی جو ہیں وہ سیاست کے گوگل، پاکستانی سیاست کے گوگل بھی ہیں، کچھ بھی آپ وہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یمن کی جنگ میں نواز شریف کا فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ، اس وقت مسلمان ملکوں میں جنگ رکوانے یا جنگ نہ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت بھی یہ روکا گیا، اس وقت نواز شریف صاحب تھے، اور آج جو کام کر رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ سر وہ ماضی میں کیا واقعہ تھا، کیسے ہوا تھا، کیسے روکا تھا نواز میں شریف نے یہ میں جنگ؟ میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس میں نا بہت ساری تفصیلات سے آگاہ تو ہوں، لیکن میں کچھ بتاؤں گا آپ کو، پلیز۔ سب چیزیں ابھی وقت نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہمیں کہا گیا اور میسج آیا تو آپ کو پتا ہے نواز شریف جب ریاض پہنچے تو کنگ سلمان، موجودہ کراؤن پرنس کے والد صاحب، کنگ جو جی اب بھی ہیں، وہ جی۔ ایئرپورٹ پہ لینے آ گئے تھے نواز شریف صاحب کو۔ اچھا یہ جی۔ ایک، کیونکہ اس وقت ہماری ان کو ضرورت تھی، ہم اس قابل تھے، لیکن پھر ہمارے ہاں اس وقت آپ کو پتا ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے، جو آج کل وہیں پہ سیکیورٹی امور انجام بھی دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ مشورے ایسے ہوئے کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں پارلیمنٹ میں بحث کرا دی گئی، نتیجتاً وہ عرب خوش بھی نہیں ہوتے۔ آپ کو پتا ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں جب جاتے ہیں وہ بات کہتے ہیں آپ اپنے پرائس بتا دیں، ہم نے لینا ہوگا ہم لے لیں گے، ہم بولیوں میں نہیں جایا کرتے۔ تو وہ جو پارلیمنٹ میں تقریریں کرائی گئیں اس کا سعودی عرب کو بڑا ملال تھا۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسی کے نتیجے میں وہ جو پناما اکاما وہ جو لیٹر نکلا تھا نا ایک یو اے اچھا ای جی۔ سے، وہ اسی کی بنیاد پہ تھا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اوپنلی کھڑے بھی نہیں ہو رہے۔ تو وہ سعودی عرب سے تو لیٹر نہیں آیا تھا، کیونکہ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ اگر آپ نے دبئی کی بندرگاہ سے نہیں بھیجا تو آپ نے دوسری بندرگاہ سے بھیج دیا یو اے ای کی، لیکن آپ نے لیٹر دوسرے کا دے دیا کہ یہاں سے کچھ نہیں گیا، تو یہاں 4 لوگوں نے یا 8 لوگوں نے تماشا بنا دیا، اور جس کو انہوں نے پھر بعد میں ریکگنائز بھی کیا، جس کی بنیاد پہ وہ سارا کیس ختم بھی ہوا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو چلنا چاہیے۔ اس وقت آرمی میں، یعنی پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی حکومت، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ ہوا گزر رہی ہو اور کوئی فاصلہ بن رہا ہو، دونوں مل کے فیصلے کر رہے ہیں، اور یہی پاکستان کی بقا کی بھی ہے۔ اس وقت وہ فیصلہ دو طرف سے ہوا الگ الگ، اس کے نتائج دوسری طریقے سے آئے، اب الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ میں لے جانا اور اس کو تماشا بنانا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اب آپ ماضی میں بارے کچھ بتا دیں، اور نواز شریف صاحب ذاتی حیثیت میں فوج بھیجنا چاہتے تھے، نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کچھ تو بتائیے نا اس بارے میں سر۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کو نا کسی وقت اور کریں گے، ذرا یہ چل، کرائسس نکل جائے، ڈن کیونکہ ہو پھر گیا۔ اس کا اس سے لنک نکل آئے گا اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو چلے میں اس میں وجہ ایگری، سے اس پہ چاہتا ہوں کہ ابھی نہیں کرتے ہم بات۔ میں بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ماضی میں ابھی آپ نے ذکر کیا رحیل شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ایک جوڑی تھی، اس طرح مطلب کہ ہر دور میں ایک جوڑی رہی، ضیاء الحق بھٹو کی جوڑی تھی، لیکن یہ جو اب موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر
اور شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جو کامیابیاں اس وقت پاکستان کو مل رہی ہیں، یہ کتنا اہم ہے کہ دونوں کی جو سوچ ایک ہے، دونوں مل کے چل رہے ہیں، ملٹری اور عسکری قیادت ایک ہو کر چل رہے ہیں؟ کیا ماضی میں بھی کبھی ایسی مثال ملتی ہے یا ہوا ہے؟ میں باقی تفصیلات میں جائے بغیر ابھی خواجہ آصف کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ راحیل شریف کی اپائنٹمنٹ اس طرح ہوئی تھی کہ کس کی سفارش نہیں آئی، جی، تو پتہ لگا جی راحیل شریف کی نہیں آئی، یہ 5 میں تیسرے نمبر پہ تھے۔ آپ جی، کو پتہ ہے جنرل راشد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنایا گیا تھا، اور جنرل ہارون اسلم اگر مجھے ٹھیک نام یاد ہے، جو بہت نواز شریف کے خلاف لکھتے بولتے بھی ہیں، وہ نمبر 1 پہ تھے اور سب سے زیاددہ سفارشیں بھی انہوں نے کرائی تھیں، وہ ہوں، رہ گئے تھے۔ تو پھر وہ جو ایک میرٹ کی بنیاد پہ یا آپ کہہ لیں لگایا گیا، 29 نومبر کو وہ اسٹرک لیتے ہیں، کمان سنبھالتے ہیں فوج کی، اور 2 یا 3 جنوری کو، یعنی 1 مہینے 2-3 دن بعد جنرل مشرف کو انہوں نے ہاسپٹل گورنمنٹ کی آپ سمجھ لیں کہ وشز کے اگینسٹ شفٹ کر دیا تھا عدالت جاتے ہوئے، تو ہوں، سی ایم ایچ وہ ان کو اے ایف آئی سی لے گئے، اور اے ایف آئی سی سے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور وہ پھر کبھی واپس جب آئے جب وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات۔ جی، تو وہاں پہلی رفٹ پہلے مہینے میں ایک قسم کی بن گئی تھی وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی، اور پرائم منسٹر کوئی ذاتی طور پہ نہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے جو ایمرجنسی پلس کا تھا، تو ہوں، وہ چلی، پھر وہ سی پیک پہ جھگڑے ہوئے، پھر وہ دھرنے آئے جنرل ظہیر بابر صاحب کے، اور ظاہر آرمی چیف تو جنرل راحیل شریف تھے، تو وہ چیزیں، اور آج جو ہے وہ بالکل لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے درمیان میں کوئی رفٹ پیدا ہو جائے، نہ شہباز شریف کو کسر چھوڑتے ہیں نہ فیلڈ مارشل، مل کے چلتے ہیں، مل کے پہنچتے ہیں ہر جگہ پہ، جاتے وہ بھی ساتھ تھے، جنرل راحیل شریف بھی ٹرکی کہیں جا رہے تھے، پرائم منسٹر کے ساتھ جہازوں میں جا رہے تھے، ایران سعودی عرب کی جب ٹینشن تھی، میں ان دونوں سفر میں ساتھ تھا، میں نے ہوں، ایک ہی پلین میں ان دونوں کے ساتھ سفر کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے پوری کوشش تھی، لیکن وہ پھر وقت کے ساتھ بدل گئی، پھر وہ ایکسٹینشن کا ایشو آ گیا، معاملات گڑبڑ ہوتے چلے گئے، پاناما اکاما ایکسٹینشن اس میں چلتی رہی، پھر اس کا فائدہ جنرل باجوہ نے بھی لیا، ایکسٹینشن عمران خان سے لے لی، تو یہ جو اب آج جن کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، فیلڈ مارشل پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کے جی، ساتھ ہیں، اور ہر جی، وقت اسی کام پہ رہتے ہیں، اور پرائم منسٹر اور وہ ہر وقت گفتگو کرتے ہیں، پوری مسلح افواج ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح ہم نے جنگ بھی جیتی، اور انہوں نے برملا کور کمانڈرز کی کانفرنس کر کے جنگ کے بعد پرائم منسٹر اور سیاسی قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے قیادت بھی فراہم کی اور ساتھ بھی کھڑے رہے، اور ہر جگہ پہ وہ فیلڈ مارشل اسی طرح بات کرتے ہیں، اور اسی طرح پرائم منسٹر کی گفتگو بھی مکمل نہیں ہوتی فیلڈ مارشل کو کریڈٹ دیے بغیر، تو میرے خیال میں جس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے تو ہم سب کو اس میں خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے اوپر کوئی مین میخ نکالیں ہم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر امن ہوتا ہے، پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے، تو جیسے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوانے پر نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا صدر ٹرمپ کو، کیا صدر ٹرمپ بھی فیلڈ مارشل اور عاصم منیر کو کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑا امن تو کروائیں گے سر، سر ہم امن کرا دیں نا، کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہم رائٹ؟ نوبل کام ویسے ہی کر رہے ہیں مسلم امہ کے لیے، تو سب سے بڑا نوبل پرائز یہی ہوگا کہ ہم پہ ٹرسٹ کیا جائے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائے، میں تو اس سے آگے یہ جو تمغے چمگے ہیں نا، میں نے اقتصادی بات کی ہے جو پاکستانی کی عام جی، پاکستانی کی خواہش ہے، بالکل ٹھیک، میں نے اس کی بات کی ہے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلم امہ میں بھی لڑائی نہ ہو اور دنیا میں بھی لڑائی نہ ہو، پاکستان نے تو آج تک انڈیا کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، جارحیت انڈیا کرتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں، انہوں نے ہی جب طیارے بھیجے تھے تو ابھی نندن کو ہم نے چائے شائے پلا کے بھجوا دیا تھا، اس کی کہانیاں الگ ہیں کہ کیوں بھیج دیا یا نہیں بھیجا، لیکن ہم نے ان کے طیارے گرائے، ہماری ایک ایئر فورس نے یہ کام دکھایا، ہم نے جواب دیا تھا، ہم نے اب بھی دیا، ہم نے ہر جنگ میں انڈیا کو دھول چٹائی ہے، تو کوئی الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پاکستان تو اپنے اس پہ فخر کرتا ہے نا کہ جو ہماری مسلح افواج کی ٹریننگ ہے، اور ہم سیکورٹی پرووائڈر کنٹری بن رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے فرانس کے طیارے بھی گرا دیے، ہم نے رشیا کے بھی طیارے گرا دیے، ہم نے اسرائیل کے ڈرون بھی گرائے، ان کے تیجے پیجے تو ہر جگہ پہ ان کا پیجا پیجا ہوا پڑا ہے، تو وہ آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ کیا ان کی ایسی تیسی پھر رہی ہے کہ ان کی اپنی ایئر فورس بھی اس طیارے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے جو انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا، ہمارے تو دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو خود اپنے جہاز بنا بھی رہی ہے، ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تمام معاملات بہتر ہوئے تو صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دوروں سے زیادہ نا ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، ہوں، دیکھیں نا دورے کا مقصد انویسٹمنٹ ہو پاکستان کی اقتصادی سیاسی اس پہ میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ہمیں امداد چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے جو امریکہ نے روکی ہوئی ہے، جو ہمیں
جنگی اسلحہ چاہیے ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی اپ گریڈیشن روکی ہوئی ہے. تو وہ چیزیں اعتماد کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. ہمارے ساتھ چائنا ہمارا ٹرسٹ بالکل ہر طرح سے ٹرسٹ وردی دوست ہے، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہے. ہم نے انہی ہتھیاروں کے ساتھ فرانسیسی جہازوں کو اور ان کے مگ کو، مطلب جو کچھ بھی تھا ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہم نے. رشین SU-400 کو ہم نے گرا دیا JF تھنڈر سے. J-10C ہے، ابھی تو J-35 کی بات آنے لگی ہے، دیکھیں تو صحیح آپ. ابھی تو آنے والی. چلیں آخری سوال، بھارت کہاں ہے سر اس سارے معاملے میں؟ آخری دفعہ جو مودی کو دیکھا گیا ہے وہ نتن یاہو کے ساتھ اسرائیل میں دیکھا گیا، اس کے بعد ان کے اپنے ملک پہ اس وقت شور شرابہ ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم لوگ بارڈر 2 اور دھرندر بنا کر خوش ہیں سر. وہ کل پرسوں بولے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں. ہاں وہ پتہ ہے کہاں پہ ہیں؟ وہ آپ جی انڈین میڈیا کی کل رات کی ان کی کوریج دیکھیں، جو ہوں چیخیں، جو جی سیاپا وہاں پڑا ہوا ہے جی گودی میڈیا کی کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ سب باتیں کر رہے ہیں. یہ مودی صاحب تو کہتے تھے ہم دنیا میں شکتی لے کے آتے ہیں، طاقت ہے ہمارے پاس، ہم امن لے کے آئیں گے. پاکستان تو ایک وہ ہے جو گھس بیٹھیا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے. لیکن پوری دنیا آج ٹرسٹ کر رہی ہے پاکستان پہ. یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ انڈین میڈیا کو سن لیں. کل رات وہاں پہ جو پٹ سیاپا تھا نا، کمال ہے جی، مزہ آ گیا مجھے تو سن کے. وہ اپنے وزیر اعظم کے اوپر وہ لان تان کر رہے ہیں اپنی حکومت پہ کہ بس آپ وہ سنیں. نہیں، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مودی کا سیشن آخری ہے، بس اس کے بعد مودی والی جو ہے وہ گیم آف ہے، مطلب سیاسی طور پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے اس کو آف کیا ہے جی اور ایسا سجایا کہ آج تک وہ بولا نہیں. وہ جی رہتا ہے یا نہیں رہتا، پاکستان نے اپنا کام کرنا ہے. پاکستان اللہ کرے جو ہمارے تھوڑے بہت مسائل اقتصادی طور پہ موجود ہیں جو کہ بڑے ٹف بھی ہیں، ہم ان سے عہدہ برا ہو جائیں. ہمیں انڈیا کی اب پرواہ نہیں ہے، ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم سخت ترین حالات میں اس کو دھول چٹا چکے ہوئے ہیں. لہٰذا چھوڑیں انڈیا کو، پاکستان کی بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہمیں اسے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے بات ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ اوورسیز پاکستانی کریں، چاہے یہاں پہ ہم ناصر القوم لوگ کام کریں. ہمیں اپنے پرائڈ پہ لے کے چلنا ہے پاکستان کو، دوسروں کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. غیر ضروری چیزیں ہمیں ڈسکس بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ جس طرح بھی کی ہو پاکستان میں. عامر بھائی ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.